Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आज तीसरा मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। मैंने इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल पे पिछले भी 2 मॉक टेस्ट डाला है। अगर आपने अभी तक उस मॉक टेस्ट को नहीं देखा है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूँगी। आप जाके चेक करें और दोनों मॉक टेस्ट को हल करके देखें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और ये तीसरा मॉक टेस्ट है, ये भी 20 सवालों पर मुश्तमिल है। इसे भी आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे। इस तरह से आपको असली मॉक टेस्ट की फीलिंग आएगी, जैसे कि आप कोई टेस्ट दे रहे हैं। इस तरह से अगर आप करके देखेंगे तो आपको अब अंदाज़ा होगा कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए बगैर किसी देर के इस मॉक टेस्ट को यानी प्रैक्टिस सेट को हम शुरू करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, बच्चे फितरी अंदाज में इक्तसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। बच्चे नेचुरल वे में सीखते हैं अगर उन्हें सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान से रूबरू किया जाए, या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से रूबरू किया जाए, या इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के रूबरू किया जाए, या किसी ज़बान के कवायदी साख्त के रूबरू किया जाए। यानी बच्चे को अगर हम किसी एक चीज़ से रूबरू कराते हैं तो इक्तसाब करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि इक्तसाब क्या होता है। इक्तसाब और आमोजिश में फ़र्क होता है। इक्तसाब का मतलब होता है कि जो बच्चे खुद ब खुद सीख जाएं, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मतलब लाशऊरी तौर पर। तो इक्तसाब हम उम्मन जो हम पहली ज़बान करते हैं, इक्तसाब मादरी ज़बान जो हमारी होती है उसको इक्तसाब करते हैं। और आमोजिश जो है वो हम दूसरी ज़बान करते हैं, जैसे हमारी दूसरी ज़बान हुई अंग्रेज़ी अगर हम सीखते हैं, फ़्रेंच सीखते हैं, इस तरह की भाषा अगर हम सीख रहे हैं, ज़बान सीख रहे हैं, तो हम आमोजिश करेंगे। तो इक्तसाब यानी जो नेचुरल वे में हो जाए। अगर हम बच्चों के इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान से रूबरू कराएं तो बच्चे इस तरह से उसका इक्तसाब करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। दूसरा सवाल है, एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये क्या है? अगर एक बच्चा है, वो उसे कोई मालूमात मिली, कोई बात है, तो वो उस मालूमात को समझने के लिए पहले उसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है। तो ये कौन सा तरीका है? ऊपर से नीचे का अमल यानी टॉप डाउन प्रोसेस, ऊपर से नीचे आने का प्रोसेस, या नीचे से ऊपर का अमल, या इस्तखराजी तरीका यानी डिडक्टिव मेथड, और इस्तक़राई तरीका यानी इंडक्टिव मेथड। तो इसमें डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, इस्तखराजी में, इसमें जो है पहले हम कोई रूल बता देते हैं, जो भी कोई कानून है, और फिर उसको मिसालों से समझाते हैं। और इस्तक़राई में होता है पहले हम मिसाल देते हैं बच्चों को और फिर मिसाल से ही उस जानकारी को जोड़ते हैं, उस मालूमात को जोड़ते हैं। तो ये इस्तक़राई तरीका हुआ यानी इंडक्टिव मेथड। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक बच्चा है, उसे मालूमात को समझने के लिए पहले मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है, उसके बाद वो उस मालूमात को समझता है। तो यानी बच्चा पहले नीचे से ऊपर का अमल कर रहा है, पहले अपनी जानकारी को, अपनी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसको कहेंगे नीचे से ऊपर का अमल। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 3 है, ज़बान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन ज़रूरी नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कौन ज़रूरी नहीं है। तो ज़बान की अगर हम आमोजिश कर रहे हैं, कोई ज़बान हम सीख रहे हैं, तो उसमें क्या ज़रूरी नहीं है? दुरुस्तगी, रवानी, मौजूनियत या महारत। तो अगर हम कोई ज़बान सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़बान सीखेंगे तो दुरुस्तगी भी चाहिए, ज़बान सही सही सीखे। ज़बान सीखने के लिए रवानी भी चाहिए, मौजूनियत भी चाहिए, ज़बान की मौजूनियत भी चाहिए, लेकिन महारत नहीं चाहिए। कि हम ज़बान सीख रहे हैं महारत हासिल करने के लिए, तो पहले महारत कैसे हासिल हो जाएगी? महारत पहले हम ज़बान सीख लेंगे, उसके बाद हासिल होगी। तो सीखने के लिए जब ज़बान की आमोजिश कर रहे हैं उस टाइम में महारत ज़रूरी नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, ज़बान क्या है?
اپنی باتوں کو دوسروں تک منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کا ذریعہ ہے، زبان کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ انسان کے جذبات، خیالات، احساسات اور ضروریات کی ترسیل کا وسیلہ ہے۔ انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں، ان کا خیال، ان کا احساس یا پھر ان کی جو ضرورت ہوتی ہے اسے ایک دوسرے تک ترسیل کرنے، کمیونیکیٹ کرنے کا وسیلہ ہے۔ یا زبان اظہار خیال کا ایک آلہ ہے، اپنی بات کا اظہار، اپنے خیال کا اظہار کرنے کا ایک سمجھیے ٹول ہے، یا ان میں سے سبھی۔ تو ہم اپنی بات کو دوسروں تک ہم اپنی بات کو دوسروں تک ٹرانسفر جو کرتے ہیں زبان کے ذریعے ہی کرتے ہیں، تو یہ آپشن بھی صحیح ہے۔ انسان جو اپنا جذبات، خیالات یا اپنی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، کس کے ذریعے؟ زبان کے ذریعے۔ تو آپشن نمبر 2 بھی صحیح ہے۔ زبان اظہار خیال کا آلہ ہے۔ ہمارے اندر جو خیال ہے تو ہم کس کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں؟ زبان کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھیے زبان ہماری ٹول ہے، ہم اپنے خیال کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپشن نمبر 4 جو ہے یہ صحیح جواب ہے، یا ان میں سے سبھی۔ یہ سارے آپشن جو ہے زبان کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، عام طور پر بچے اپنے ماں باپ، گھر بار اور اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے۔ عام طور پر بچے جو اپنے گھر بار سے ہی سیکھتے ہیں، بہت کچھ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تعلیم بذریعے صحیح و خطا۔ صحیح و خطا، صحیح خطا مطلب ٹرائل اینڈ ایرر۔ صحیح مطلب ٹرائل، کوشش، ٹرائل، اور خطا مطلب ایرر، ہے نا؟ تو ٹرائل اینڈ ایرر۔ یا تعلیم بذریعے تقلید، نقل کے ذریعے، تعلیم بذریعے بصیرت، یا تعلیم بذریعے عمل۔ تو بچے جو اپنے آس پاس سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ماحول سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں اسے ہم کہیں گے تعلیم بذریعے تقلید، یعنی بچے دیکھ کے سیکھ رہے ہیں، تقلید کر کے، نقل کر کے۔ تو آپشن نمبر 2 جو ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چھٹا سوال ہے، زبان کی آموزش کا مطلب ہے۔ زبان کی آموزش کا کیا مطلب ہے؟ غیر منظم طریقے سے زبان سیکھنا، منظم طریقے سے زبان سیکھنا، یا بغیر مہارت اور مشق کے زبان سیکھنا، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو زبان کی آموزش مطلب ہم نے ابھی دیکھا کہ آموزش اور اکتساب کیا ہوتا ہے۔ اکتساب جب ہم کوئی چیز یا کوئی جانکاری، کوئی معلومات بغیر کسی محنت کے سیکھ لیتے ہیں، بغیر کسی کوشش کے، انفارمل طریقے سے۔ لیکن آموزش ہمیں پورا منظم طریقے سے سیکھنا ہوتا ہے۔ تو غیر منظم طریقے سے زبان سیکھنا، اگر ہم غیر منظم طریقے سے زبان سیکھ رہے ہیں تو ہمارا اکتساب ہوگا، آموزش نہیں ہوگی۔ منظم طریقے سے زبان سیکھنا، بغیر مہارت اور مشق کے زبان سیکھنا۔ بغیر مہارت اور مشق کے جو ہے ہم پہلی زبان سیکھتے ہیں، اپنی مادری زبان، تو وہ ہم آموزش نہیں کرتے، یعنی اکتساب کرتے ہیں۔ تو آپشن نمبر 2 جو ہے صحیح ہوگا۔ آموزش ہم منظم طریقے سے، فارمل طریقے سے کرتے ہیں۔ کوئی دوسری زبان ہم سیکھتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں زبان کی آموزش۔ اس میں ہم محنت سے سیکھتے ہیں، اپنے پورے شعور سے، اپنے پورے مینٹل جو ہے ہماری جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے، ہم پوری طرح سے تیار ہو کر سیکھتے ہیں اس سے۔ اگلا سوال ہے، زبان بنیادی طور پر ہوتی ہے زبانی، تحریری، ترسیمی یعنی گرافک، اور بصری۔ تو زبان بنیادی طور پر کیسی ہوتی ہے؟ زبان بنیادی طور پر جو ہوتی ہے وہ زبانی ہوتی ہے۔ پہلے ہم بنیادی طور پر بیسیکلی، مطلب بیسک طور پر اگر ہم دیکھیں تو زبان پہلے ہوتی ہے زبانی، زبان سے ہم بولتے ہیں، اس کے بعد تحریری آتا ہے، پھر ترسیمی آتا ہے، پھر بصری آتا ہے۔ تو آپشن نمبر 1 جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے، نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بچے زبان میں مہارت حاصل کریں اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تتلانے اور دوسرے شروعاتی زبانی رویوں کو تقویت، ابتدائی بچپن میں زبان سے سابقہ، نقل اور مشق، یا قواعد کی جلد تدریس۔ بچے زبان میں مہارت حاصل کر لیں اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ابتدائی بچپن میں زبان سے سابقہ، اس زبان میں بچہ مہارت حاصل کرے، مطلب جس زبان میں ہم چاہتے ہیں کہ بچہ مہارت حاصل کر لے تو اس زبان کو بچے کو بچپن سے ہی زبان سے سابقہ پڑے، بچپن سے ہی وہ زبان بچہ سنے گا تبھی اس میں مہارت حاصل کرے گا۔ تو آپشن نمبر 2 جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے۔
اگلا سوال ہے تدریسی و آموزشی عمل کے مخصوص اقدام پر عمل کرنے کے لیے استاد کلاس روم میں ڈیش کو یا پر عمل کرتا ہے۔ تدریسی و آموزش ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس کے دوران ایک استاد جو ہے وہ کلاس روم میں کس پر عمل کرتا ہے، کس چیز پر؟ تکنیک پر، عمل پر، رویے پر یا طریقے پر؟ تو کلاس روم میں اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے اور بچے سیکھ رہے ہیں، آموزش کر رہے ہیں، تو اس میں ٹیچر جو ہے اپنے طریقے پر یعنی اپنی ٹیچنگ میتھڈ پہ، اس کا ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوگا اس پر عمل کرتا ہے۔ آپشن نمبر 4 جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوا۔ اسکول کے شروعاتی دنوں میں بچے کی گھر کی زبان کا استعمال کیسا ہوگا؟ اسکول کے شروعاتی دنوں میں بچہ شروعاتی دنوں میں اسکول جاتا ہے اور وہ بچے اپنے گھر کی زبان کا استعمال کرتا ہے، تو بچے کے لیے مشکل ہوتی ہے یا پھر اساتذہ کے لیے مشکل ہوتی ہے، ٹیچر کے لیے مشکل ہوتی ہے، یا پھر آموزشی مقاصد کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے؟ جو سیکھنے کا جو مقصد ہے اس کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے، گھر کی زبان مدد کرتی ہے، یا اسکول میں سب کے لیے گراں قدر ہے، یا اسکول میں پریشانی کا باعث ہے، پریشانی پیدا کرتا ہے؟ بچہ جب اسکول کے شروعاتی دنوں میں اپنے گھر کی زبان کا استعمال کرتا ہے تو اس سے آموزشی مقاصد کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ بچہ جو سیکھنے آیا ہے، جو اس کے سیکھنے کا جو مقصد ہے، وہ اس طرح سے مقصد میں ہیلپ ملتا ہے، مقصد کو پورا کرنے میں بچہ گھر کی زبان کا اگر استعمال کر رہا ہے تو مقصد کو پورا کرنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ تو آپشن نمبر 3 جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوا۔ درج ذیل میں سے زبان کی کلاس روم کا سب سے مستند مواد کون سا ہے؟ زبان کی کلاس روم ہے، اس میں سیکھنے کے لیے سب سے اچھا کنٹینٹ کون سا ہے؟ ورک بک، درسی کتاب، معاون درسی کتاب یا پھر اخبار؟ تو اگر ہم کلاس روم میں پڑھا رہے ہیں، بچہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے پاس ٹیکسٹ بک نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹیکسٹ بک ڈیزائن نہیں کی گئی ہے، تو کیسے ٹیچنگ ہوگی یا پھر کیسی لرننگ ہوگی؟ تو ٹیکسٹ بک بہت ضروری ہے، یعنی درسی کتاب بہت ضروری ہے۔ آپشن نمبر 2 جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوا۔ 12واں سوال ہے زبان کا مثالی نصاب مشتمل ہوتا ہے۔ زبان کا ایک اچھا نصاب، اچھا سلیبس کس پہ مشتمل ہوتا ہے؟ زبان کی تدریس کے مقاصد، طریقہ کار اور تعین قدر پر۔ زبان کی تدریس کا کیا مقصد ہے، مطلب زبان لینگویج پڑھانے کا کیا مقصد ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا ایویلویشن کیسا ہوگا، اس پر مشتمل ہوتا ہے؟ یا تدریس و آموزش کے مقاصد، پڑھنے یا پڑھانے کے مقاصد، کنٹینٹ، عمل، پروسیس جو بھی ہوگا اور اس کے ایویلویشن پر؟ یا زبان کی تدریس و آموزش کے اقدار، زبان کے ٹیچنگ اور لرننگ کا جو ویلیو ہے اس پر، عمل اور امتحان پر؟ تو امتحان جہاں آئے وہاں آپ کا جو ہے نیگیٹو ہو جاتا ہے، نیگیٹو ٹیگ ورڈ ہے یہ، تو اس کو جو ہے ہم آپشن میں نہیں لیں گے، اس کو ہم پہلے ہی دیکھ کے چھانٹ دیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارا جو آنسر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسکول کے نظریات، تدریس و آموزش اور امتحان پر، یہاں بھی امتحان ہے تو یہاں بھی اس آپشن کو جو ہے ہم کاٹ دیں گے، اس سے ہمارا جو ہے 2 آپشن بچتا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے تدریس و آموزش کے مقاصد، مواد، عمل اور اندازہ قدر پر۔ آپشن نمبر 2 جو ہے صحیح جواب ہوگا اس کا، کہ زبان کا ایک اچھا نصاب جو ہوتا ہے وہ کس پہ مشتمل ہوتا ہے؟ پڑھنے اور پڑھانے کے مقاصد اس میں شامل ہوتے ہیں، کنٹینٹ کیا ہوگا وہ شامل ہوتا ہے، کنٹینٹ پر عمل کیسا کیا جائے، کیسے پڑھایا جائے اس پہ، اور پھر اس کے بعد جو پڑھا دیا گیا ہے اس کے ایویلویشن پہ، اندازہ قدر پہ۔ تو آپشن نمبر 2 جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ 13واں سوال ہے زبان اور جسمانی حرکت میں تال میل پر مبنی طریقہ کار کا طریقہ کار کہلاتا ہے؟ جب زبان اور جسمانی حرکت میں تال میل ہو کر سیکھا جاتا ہے یا اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کام پر مبنی زبان کی آموزش، کل جسمانی رد عمل، امدادی لسانی آموزش یا ترسیلی زبان کی تدریس؟ تو آپشن نمبر 2 جو ہے اس کا صحیح جواب ہوگا کل جسمانی رد عمل۔ اس میں زبان اور جسم دونوں کا تال میل ہو رہا ہے تو اسے ہم کہیں گے کل جسمانی رد عمل۔ آپشن نمبر 2 جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 14، زبان کے حصول کا مطلب ہے زیادہ مشق کے بغیر فطری طور پر زبان سیکھنا، اسکول میں زبان سیکھنا،
زیادہ مشق کے ساتھ زبان سیکھنا یا گھر میں زبان سیکھنا؟ تو زبان جب ہم حصول کرتے ہیں زبان کا، ایک ہوتا ہے حصول اور اکتساب، یہ دونوں جو ہے ملتے جلتے ورڈ ہیں، حصول اور اکتساب، لیکن آموزش میں جو ہے ہم محنت کے ساتھ، مشق کے ساتھ اور پورا فارملی ہم سیکھتے ہیں زبان کو۔ تو زیادہ مشق کے بغیر فطری طور پر زبان سیکھنا، اس کو ہم زبان کا حصول کہیں گے۔ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ مگر مطلب بغیر کسی مشق کے فطری طور پر اگر ہم زبان سیکھ جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ زبان کا حصول ہوا ہے، زبان کو حاصل کر رہا ہے۔ درج ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب میں بچے کے لیے سب سے اہم رول ادا کرتا ہے؟ زبان کو سیکھنے میں، زبان کے اکتساب میں بچے کے لیے سب سے اہم رول کون ادا کرتا ہے؟ گھر، اسکول، میڈیا یا استاد؟ تو یہاں سوال میں ہی ہمارا آنسر ہے کہ زبان کے اکتساب میں، یعنی اکتساب ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی سکھاتا نہیں ہے، ہم خود بخود سیکھ جاتے ہیں سن کے۔ تو اسکول میں تو ہمیں پوری طرح سے پڑھایا جاتا ہے، تو اسکول نہیں ہوگا، میڈیا نہیں ہوگا، استاد نہیں ہوگا، بلکہ گھر ہوگا۔ یعنی زبان کا اکتساب میں اہم رول ہمارا گھر کرتا ہے، بچے کا گھر جو ہے زبان کے اکتساب میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہے۔ 16واں سوال ہے، زبان کا مطالعہ کہلاتا ہے علم الحساب، یعنی زبان کی جو پڑھائی ہوتی ہے، زبان کی پڑھائی کو کیا کہتے ہیں؟ علم الحساب، علم کیمیا، علم لسانیات یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو علم الحساب یعنی میتھمیٹکس کی پڑھائی کو علم الحساب کہتے ہیں، علم کیمیا کیمسٹری کی پڑھائی کو کہتے ہیں، یعنی علم لسانیات۔ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے۔ 17واں سوال ہے، ہدف زبان، ہدف زبان کیا ہوتا ہے؟ ہدف زبان حاصل کی جاتی ہے، ہدف زبان سیکھی جاتی ہے، ہدف زبان پڑھی جاتی ہے یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہدف زبان کیا ہوتی ہے۔ ہدف زبان مطلب ٹارگٹ زبان۔ تو ٹارگٹ زبان میں ہم ٹارگٹ کریں گے اس زبان کا، تو ٹارگٹ زبان ہماری دوسری زبان ہوگی۔ پہلی زبان تو ہم بغیر ٹارگٹ کے سیکھ لیتے ہیں، سن کے اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، آس پڑوس سے، لیکن ہدف زبان جو ہے وہ سیکھی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے۔ حاصل کی جاتی ہے یعنی پہلی زبان حاصل کی جاتی ہے، ایسے ہی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ہدف زبان جو ہے سیکھی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے۔ 18واں سوال ہے، آموزگار کس طرح زبان کا اکتساب کرتا ہے؟ لرنر جو ہے سیکھنے والا، وہ زبان کا اکتساب کس طرح کرتا ہے؟ زبان کی ساخت کا تجزیہ کر کے۔ تو یہاں پر ہے کہ اکتساب کرتا ہے، یعنی آموزش نہیں ہے۔ تو اگر ہم زبان کی ساخت کا تجزیہ کر رہے ہیں تو ہم پوری طرح سے فارملی پڑھ رہے ہوں گے، اس کا پورا غور سے شعوری طور پر پڑھ رہے ہوں گے، تو ہماری آموزش ہوگی۔ آپشن نمبر 1 نہیں ہوگا۔ زبان کے بولنے والوں کی ثقافت کا مطالعہ کر کے، یا زبان کے ادب کا مطالعہ کر کے، یا فطری تعاملی ماحول میں زبان کو برت کر۔ آپشن نمبر 4 اس کا آنسر ہوگا۔ چونکہ ہم زبان کا اکتساب کر رہے ہیں تو فطری تعاملی ماحول میں، آپسی بات چیت کے ماحول میں جو ہے زبان کو برت کر زبان کا اکتساب کرتا ہے آموزگار۔ آپشن نمبر 4 اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، زبان کی آموزش میں سب سے اہم کیا ہے؟ زبان کو جب ہم سیکھ رہے ہیں تو اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ نصابی کتاب، ادب اطفال، معاون درسی کتاب یا سرگرمی شیٹ؟ نصابی کتاب۔ زبان کی آموزش کر رہا ہے یعنی اکتساب نہیں کر رہا ہے، زبان کو فارملی سیکھ رہا ہے، ایک دم مشق کے ساتھ، فارملی طور پر ٹیچر سے پڑھ کے۔ تو اس میں نصابی کتاب ضروری ہے، یعنی جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، آپ کے نصاب میں جو دیا گیا ہے، اس کتاب کا اہم رول ہے۔ تو آپشن نمبر 1 جو ہے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اور آخری سوال ہے، زبان کی غیر رسمی آموزش میں کون شامل ہے؟ غیر رسمی آموزش مطلب رسمی طور پر نہیں، انفارمل طریقے میں۔ اسکول میں ہم فارملی یعنی فارمل طریقے سے رسمی طور پر آموزش کرتے ہیں۔ گھر کا ماحول،
ज़बान का तरबियती मरकज़ या ज़बान की तजुर्बा गाह। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। गैर रस्मी तौर पर आमोज़िश हम करते हैं घर के माहौल में। हमारी जो है कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं हो रही होती है, कोई फॉर्मली हमें कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा होता है, हम घर के माहौल से सीखते हैं, तो हम इसे कहेंगे ज़बान की गैर रस्मी आमोज़िश या गैर रस्मी इक्तसाब कहेंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा मॉक टेस्ट और इस चैनल पे ये तीसरा मॉक टेस्ट था। आप इन तीनों मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर देखिए, फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा। मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।